अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट को मंजूर कर लिया है और इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की जमात है वो शोर शराबा भी करते रहे हैं। उन्होंने एहतजाज भी किया है और अब ये जो कानून साजी की गई है इसको चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। इंतहाई अहम नुकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 जुलाई का जो फैसला था जिस पर 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट भी दिया है, जबकि हुकूमत भी इसको आइन को रीराइट करने से मुतरादिफ करार दे रही है। और अब ये जो कानून साजी है, क्या इसके बाद ये फैसला गैर मौसर हो जाएगा या इस फैसले पर अमल दरामद की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अली ज़फ़र साहब, जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम आज मंजूर हो गई कौमी असम्बली से, आप लोगों ने एहतजाज भी किया है, लेकिन ये बताइए कि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इसके मंजूर होने के बाद क्या वो गैर मौसर हो जाएगा? जी नहीं, जो बल्कि आज मुझे सेनेट में भी स्पीच नहीं बल्कि स्पीच मैंने शुरू की तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो सुने जो मैं कहना चाहता था इस इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट के बारे में। तो सारी गवर्नमेंट के जो लोग थे वो छोड़ चले गए सेनेट और बाद में आके ये कह दिया कि कोरम ख़त्म हो गया, तो मेरी स्पीच हो नहीं सकी। लेकिन बड़ा वाज़ेह तौर पे मैं ये बताना चाह रहा था और आपके प्रोग्राम पे बता देता हूँ कि ये जो कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं ये आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आइन हमारा ये कहता है कि अगर कोई तशरीह की हो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के बारे में, किसी आइन की शिक के बारे में, तो फिर वो जो जजमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो जजमेंट थी जिसको हम रिजर्व सीट जजमेंट कहते हैं, इसमें मसलन आर्टिकल 51 की तशरीह की गई है। और जब आर्टिकल 51 की तशरीह की है तो इसका मतलब है कि अगर कोई अमेंडमेंट लानी है जिसकी वजह से इस जजमेंट का असर ख़त्म हो तो फिर आर्टिकल 51 को तरमीम को चेंज करना पड़ेगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। चूँकि ये नहीं किया तो ये जो कानून है ये सिर्फ एक ही इसका फ़ायदा हो सकता है, ये जजमेंट को ख़त्म तो नहीं कर सकता क्योंकि आइनी तरमीम नहीं है, लेकिन ये डिले कर सकता है। क्योंकि हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको रिक्वेस्ट की होगी और हुकूमत ने इनके साथ मिल के बात की होगी कि जनाब हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह ना करें जजमेंट को, और उधर शायद फैसला ये हुआ कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करने के लिए आप कोई कानून साजी लाएं। मुझे यकीन है कि एडवाइस यही मिली होगी कि आप आइनी तरमीम लाएं जिस पे हुकूमत ने कहा होगा कि जनाब हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर ये फैसला हुआ होगा कि आप कोई ऐसा कानून ले आएँ फ़िलहाल जो कि मौका दे दे इसको इम्प्लीमेंट करने को डिले करने में मौका एक तरह से हेल्प करे, मदद करे। और यही मैक्सिमम यही अचीव होगा कि ये लॉ जो अब आ जाएगा जिस पे यकीनी तौर पे प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे तो वो लॉ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि अब हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इस कानून को, फिर ये कानून चैलेंज होगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करार देगा, तो इस सारे मामले में हो सकता है महीना निकल जाए। अली ज़फ़र साहब, अब आज जो उन्होंने वेबसाइट पे फैसले के मुताबिक आज वेबसाइट पे लिस्ट लगानी थी उन मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली ख़वातीन और अक़लियतों की जो आपको मिलनी थी, तो आज फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है वो लिस्ट लगाने का वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे? आज तो पाबंद है, लेकिन अगर आज आप देखें कि अभी पास हुआ है कानून और इसके बाद अगर असेंट हो जाता है प्रेसिडेंट का और वो कानून बन जाता है जी, तो फिर वो रुक जाएंगे। सही है। तो अली ज़फ़र साहब, अब बात यह है कि हुकूमत तो कहती है कि जो इकरारनामा है उसकी शिक को री इंडोर्स किया गया है कि ताकि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो सके, तो इसमें क्या मतलब रिजर्वेशंस आपकी क्या हैं? फ्लोर क्रॉसिंग तो पहले भी सियासी जमातें जमहूरियत में लोग इसको इनकरेज नहीं करते थे, अब अगर उसको ये री इंडोर्स कर रहे हैं या री इन्फोर्स कर रहे हैं तो देखें, ऐसी बात होती तो मैं ज़रूर उसको सपोर्ट करता, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं रही फ्लोर क्रॉसिंग की रोकने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिफेक्शन नहीं हो सकती, ना डिफेक्शन का वोट जो है वो काउंट हो सकता है। यकीनी तौर पे इस बिल का
یہ جو پاس ہونے جا رہا ہے, جو قانون سازی ہو رہی ہے, اس کا یقینی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے فلور کراسنگ سے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس نے شاید پڑھا نہیں. میں آج پڑھ کے آیا, اس پہ صرف یہ لکھا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جنہوں نے الیکشن لڑا, انہوں نے اگر سرٹیفکیٹ پارٹی کا نہیں لگایا اور انہوں نے اپنی ایفیڈیوٹ دے دیا, تو اب وہ نہ ایفیڈیوٹ چینج کر سکتے ہیں, نہ وہ پارٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں, نہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ آزاد ہی رہیں گے. اور یہ اس کی اپلیکیشن انہوں نے کر دی ہے کہ یہ لگے گا 2017 سے یہ قانون سمجھا جائے گا کہ 2017 سے بنا ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اسے کوئی ججمنٹ جو ہے اگر وہ آ گئی ہے جو کنٹری کہتی ہے, جو غلط, جو اس کے خلاف بات کرتی ہے اس قانون کے, وہ ججمنٹ بھی درست نہیں ہے. یہ لا جو ہے, یہ قانون جو ہے, اس ججمنٹ کو ختم کر دے گا. تو یہ قانون بنایا ہے, اس کا کوئی فلور کراسنگ سے تعلق نہیں. یہ صرف اور صرف ریزرو سیٹس والا جو معاملہ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ ایکچولی آئین کے خلاف ہے اور یہ ڈکلیئر ہو جائے گا آئین کے خلاف, لیکن فی الحال کچھ شاید وقت گین ہو جائے. جو ہارا ہوا شخص ہوتا ہے نا, اس کا دماغ جو ہے وہ بڑا ٹریچرس طریقے سے, کنسپریسی کے طریقے سے وہ چلتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک کنسپریسی ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کنسپریسی کو سمجھتے ہوئے بھی یہ قانون پاس کر رہا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو 2 رکنی اختلافی نوٹ آیا 2 ججز کا, وہ بھی اس معاملے کو سپورٹ کرتا ہے؟ اس سے بھی ان کو تحریک ملی ہے کہ جی ہم اس طرح کی قانون سازی کر لیں تو الیکشن کمیشن کو فائدہ ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن ڈیلے کر سکے گا؟ جی بالکل. وہ جو مائنورٹی ججمنٹ ہے اس میں جو لکھا ہے وہ تو بالکل ان حکومت کے فیور میں ہے, اور اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ نہیں ملنی چاہیے سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں, یا پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. لیکن وہ 2 جج صاحبان نے لکھا ہے, اور ہمارا جو قانون جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیصلہ وہ سمجھا جاتا ہے جو کہ میجورٹی کا ہو. تو 11 جج صاحبان جب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے اور پی ٹی آئی کے ممبرز جو ہیں وہ انہی کو ریزرو سیٹس ملنی ہیں, تو پھر وہی فیصلہ سمجھا جائے گا سپریم کورٹ کا, چاہے مائنورٹی 2 ججز. لیکن اس میں اس مائنورٹی ججمنٹ یا اختلافی نوٹ میں جو ایک بات کہی گئی ہے کہ کوئی آئینی ادارہ پابند نہیں ہے ایسے کسی فیصلے کا جو اس کے نظر میں آئین کے خلاف ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی اس طرح کے کوئی فیصلے آتے رہے ہیں جس میں یہ ایک مائنورٹی ججز یہ کہہ رہے ہوں کہ جو میجارٹی ڈیسیژن ہے اس کو نہ مانا جائے, اس پر عمل نہ کیا جائے, اور وہ خود تشریح کریں جی آئین کیا کہتا ہے؟ اس طرح کی کوئی پہلے مثالیں ملتی ہیں؟ میری نظر میں تو بالکل ایسی مثال نہیں ہے, کیونکہ قانون یہ ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ ججمنٹ جب آ جائے سپریم کورٹ کی, چاہے وہ درست ہو یا نہ ہو, چاہے وہ آئین کے خلاف ہو یا نہ ہو, وہ ایک ججمنٹ ہے. اور اس ججمنٹ کو اگر کسی نے ختم کرنا ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. وہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے کہ یا وہ قانون میں ترمیم لائے یا آئین میں ترمیم لائے, جس طرح بھی پوزیشن ہے. اگر وہ ججمنٹ آئین کی تشریح کرتی ہے تو پھر آئین میں ترمیم لانی پڑے گی پارلیمنٹ کو, اور اگر ججمنٹ کسی عام قانون کی تشریح کرتی ہے تو پھر وہ عام قانون میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی پارلیمنٹ کو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ یہ ججمنٹ ہمارے مطابق غلط ہے اس لیے ہم نہیں مانیں. اس کا پرائم ایگزامپل ہے سمبل کیس کی ججمنٹ. سمبل کیس کی ججمنٹ آئین کے خلاف تھی, بالکل آئین کے خلاف تھی, اور ہر کوئی مانتا ہے کہ آئین کے خلاف تھی, لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہوا. وہ چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کو ماننا پڑا, پی ٹی آئی کو سمبل نہیں ملے. علی ظفر صاحب, یہ جو ججمنٹ آئی ہے 12 جولائی کی, آپ بطور قانوندان یہ بتائیے کہ اس میں, کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ وہ ری رائٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کو, لیکن آئین کے آرٹیکلز کون سے ہیں جس کی جورسڈکشن میں یہ آتی ہے؟ اور پھر سب سے بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ وہ ریلیف آپ نے مانگا ہی نہیں, سنی اتحاد کونسل وہاں پہ فریق تھی, ریلیف آپ کو دے دیا گیا. تو بطور قانوندان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی اعتبار سے یہ ججمنٹ درست ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جہاں تک تعلق ہے ججمنٹ کے 2 حصے ہیں. ایک تو حصہ یہ ہے کہ کیا یہ جو سیٹیں ہیں وہ مل جانی چاہیے تھیں دوسری پارٹیز کو کہ نہیں,
وہاں میرا خیال ہے بالکل آئین واضح ہے، اس میں ایکسپریسلی لکھا ہوا ہے، وضاحت سے لکھا ہوا ہے، تحریری لکھا ہوا ہے کہ یہ ریزرو سیٹ صرف ان کو ملیں گی جن کی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہوں، یعنی اس کے مطابق ملیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی ایک سیٹ ہو اس کو آپ 10 ریزرو سیٹس دے دیں، جس طرح مثلا KPK کی اسمبلی میں ہوا تھا یا الیکشن کمیشن کرنے جا رہی تھی. تو وہاں تک تو کوئی ابہام نہیں اس ججمنٹ میں. دوسری پوزیشن یہ ہے، یہاں بھی بہت واضح ہے، ججمنٹ ہونی چاہیے، قانون بڑا واضح ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی سیٹیں، کیونکہ ان کے ہی کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے ڈیکلریشنز دی. اب جو تیسرا ایسپیکٹ ہے آپ کا کہ وہ PTI کو کیوں مل گئیں، اور کیا یہ PTI تو تھی نہیں سامنے، کیا PTI کو یہ مل سکتی تھیں جبکہ مانگا ہی نہیں گیا. تو وہاں عدالت نے ایک آرٹیکل ہے ہمارا 188 جو یہ کہتا ہے کہ جب عدالت دیکھے کوئی مسئلے اور ایکچولی فیکٹس دیکھے، حقیقت دیکھے، 187 جب دیکھے تو وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتا ہے، وہ ایک انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کوئی بھی آرڈر فرما سکتا ہے. تو اس کیس میں عدالت نے اس کو، مجھے لگتا ہے، اس والی شک کو استعمال کیا، اور عدالت نے یہ سمجھا کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روکا تھا کینڈیڈیٹس کو، جو حقیقت ہے کینڈیڈیٹس کو روکا تھا کہ وہ PTI کو نہ جوائن کریں، وہ کسی اور جماعت کو جوائن کریں، کیونکہ ان کو وہ مان ہی نہیں رہے تھے PTI کے کینڈیڈیٹس. تو وہ چونکہ الیکشن کمیشن نے آرڈرز پاس کیے تھے، اس لیے یہ ایک طرح سے کمپلسری نہیں تھا، یہ والنٹری نہیں تھا، یہ کمپلسری ایک احکام جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے. تو یہ قصور ان کینڈیڈیٹس کا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ PTI کے کینڈیڈیٹ سمجھے جائیں گے. تو سپریم کورٹ نے یہ والی جورسڈکشن میری نظر میں آرٹیکل 187 کی جورسڈکشن جو ہے وہ استعمال کی. اچھا، اب علی ظفر صاحب، آپ اس جو ایکٹ پاس ہوا ہے، ترمیمی بل پاس ہوا ہے، اس کو کس بنیاد پر چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عدالتی رویہ تو ہمیں اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، کئی فیصلوں میں بھی ہمیں نظر آیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا تو عدالت آپ کو ریلیف دے گی؟ دیکھیں، بالکل عدالت کا یہ کہنا درست ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور اس میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت، اور اگر پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کر دے تو وہ مانا جاتا ہے. لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے، یہاں تک تو بات بالکل درست ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ بھی ایک قدغن ہے عام قانون پاس کرنے کے لیے، اور وہ قدغن ہے آئین. یعنی کہ پارلیمنٹ بھی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتا جو آئین کے خلاف ہو. اگر کوئی آئین کے خلاف قانون پاس ہوتا ہے تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے. مثلا اگر بنیادی حق کے خلاف کوئی قانون پاس کرتا ہے پارلیمنٹ، تو بہت سارے کیسز ہیں جس میں عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قانون آئین کے چونکہ خلاف ہے اس لیے کالعدم قرار دیتے ہیں. یہ والا جو قانون پاس ہے یہ آئین کے اس لیے خلاف ہے کہ آئین کی آرٹیکل 51 میں ترمیم کرنے جا رہا ہے، اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عام قانون کے ذریعے، جبکہ آئین کہتا ہے ہمارا کہ اگر آئین کے کسی شق میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو 3/4 میجورٹی چاہیے. یہ قانون جو پاس ہوا ہے یہ صرف میجورٹی سے ہوا ہے، یہ 3/4 میجورٹی سے نہیں ہوا، اس لیے یہ قانون آئین کے خلاف ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ لاسٹ کویسچن علی ظفر صاحب، شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا، آپ کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب ان کو پتہ ہی نہیں، بعض کہتے ہیں کور کمیٹی کا فیصلہ ہے. سیکریٹری جنرل جو آپ کے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی منشا سے نہیں نکالا، یہ بانی کی طرف سے آیا. یہ چل کیا رہا ہے آپ کی جماعت میں، اور کیوں یہ شیر افضل مروت اتنا پرابلم چائلڈ ہو گیا ہے PTI کے لیے؟ جی دیکھیں، میری کل ملاقات ہے، میں اس پہ وضاحت دوں گا ڈائریکٹلی. میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات کروں جو کہ مجھے ڈائریکٹ انفارمیشن ہو اور ڈائریکٹلی سورس سے انفارمیشن ہو. مجھے 2 باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، ایک یہ ہے کہ بانی چیئرمین نے کہا، اور ایک یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ کمیٹی نے کیا، جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس مقصد کے لیے. تو یہ اب کیا حقیقت ہے ایگزیکٹلی
وہ میں پتہ کر کے ڈائریکٹلی تو میں پھر اس پہ تبصرہ کر سکوں گا. فی الحال میرا خیال ہے میرا بیان جو ہے وہ شاید انفارمیشن پہ مبنی نہ ہو. جی ٹھیک. بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر سے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, بہرحال پی ٹی آئی میں یہ میوزک تو خیر چل رہا ہے, کبھی کوئی ناراض کبھی کوئی ناراض, اور شیر افضل مروت صاحب, پھر پچھلے دنوں شہریار آفریدی صاحب, چاندانہ گلزار صاحبہ. بہرحال اب جو ترمیم ہو گئی ہے, پارلیمان کا حق ہے, فیصلہ دینا سپریم کورٹ کا حق ہے, اس کو چیلنج کرنا قانون سازی کو پی ٹی آئی کا حق ہے, حق سب کے اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کا اثر کیا پڑنا ہے؟ دیکھیں, جو ایک دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں ایک تحریری آئین موجود ہے, اور یہ جو ہمارے ہاں ایک میوزک سننے کو ملتا ہے پارلیمنٹ سپریم صرف برطانیہ کی ہے, جہاں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود ہوتا ہے وہاں سپریم جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, کوئی ادارہ نہیں ہوتا. ایک چیز یہ طے شدہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئین کی تخلیق یہ پارلیمنٹ ہے, وہ پارلیمنٹ جس نے آئین کو تخلیق کیا تھا وہ ختم ہو چکی ہے. اس پارلیمنٹ کو جو آئین میں ترمیم کا حق 2/3 میجارٹی سے دیا گیا ہے وہ ایک مخصوص صورتحال میں دیا گیا ہے, لیکن اس میں بھی شرطیں ہیں. وہ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو اپنے آپ کو سپریم کہہ رہی ہے, آئین کا جو پارلیمانی سکیم ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. کل پارلیمنٹ 2/3 میجارٹی کا اتفاق رائے سے بھی یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ جی اب ہمارا نظام صدارتی ہوگا تو یہ نہیں کر سکتی. ہمارا پاکستان وفاق ہے, یہ آئین میں طے شدہ ہے. آئین نے اس کو یہ کہے کہ نہیں جی یہ فیڈریشن نہیں ہوگی, ہم اس کو 1 یونٹ بنا رہے ہیں, یہ آئین نہیں, یہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. یہ اسلامی ریاست ہے, اسلامی جمہوری ریاست ہے. یہ پارلیمنٹ یہ اختیار نہیں رکھتی کہ یہ کہے کہ جی یہ سیکولر ریاست ہے یا یہاں ڈکٹیٹرشپ ہوگی. یہ پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. اس لیے پارلیمنٹ یہ سپریم پارلیمنٹ کا تصور ہی غلط ہے اور اسے گمراہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے؟ ہماری پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. اس حد تک یہ ہے جس حد تک آئین اس کو اجازت دیتا ہے. پھر سپریم کون ہے؟ آئین ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں. آئین سپریم ہے. آئین نے پارلیمنٹ کو تخلیق کیا ہے, آئین نے عدلیہ کو تخلیق کیا ہے, آئین نے انتظامیہ کو تخلیق کیا ہے. یہ مقننہ, انتظامیہ اور پارلیمانٹ یہ تخلیق ہیں آئین کی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان سپریم تھی وہ دستور ساز تھی جس نے آئین تخلیق کیا. اس کے بعد اس نے اپنے اختیارات آئین کو دے دیے. اب میں نے بتا دیا نا کہ اگر یہ پارلیمنٹ چاہے کہ جی اسلامی تشخص پاکستان کا ختم کر, یہ نہیں کر سکتی, اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اچھا, اب یہ کام ہے اس کا روٹین کی قانون سازی کرنا, اور جب کہیں مشکل پیش آئے آئین میں کوئی ضرورت ہو ترمیم کی تو 2/3 میجارٹی سے, اگر یہ سپریم ہوتی تو پھر سنگل میجارٹی سے بھی کر سکتی, پھر کر لینا. تو وہ نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب یہ مشروط ہے اس کا جو دائرہ اختیار ہے. عدالت جو ہے وہ اس لحاظ سے اس کو ایک برتری حاصل ہے کہ جو قانون سازی بھی پارلیمنٹ کرے گی وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے. عدالت کا رائٹ آف ریویو موجود ہے. عدالت یہ دیکھے گی کہ اس پارلیمنٹ نے اپنے حدود سے تجاوز تو نہیں کیا, کہیں یہ اسلام کے منافی کو قانون سازی تو نہیں کر دی. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو ری رائٹ کا اختیار ہے؟ ری رائٹ نہیں, ریویو کا حق ہے کہ وہ یہ دیکھے گی, یہ اس پارلیمنٹ کی نگرانی کرے گی عدالت عظمیٰ, یہ دیکھے گی کہ یہ پارلیمانی نظام کو ختم تو نہیں کر رہے, صحیح, یہ آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی پارلیمنٹ, یہ اسلامی شکوں کو تو نہیں چھیڑ رہی, جو ہمارا تشخص ہے آئین کا, یہ بنیادیں ہیں 5 اس میں یہ دخل اندازی تو نہیں کر رہی. یہ حق سپریم کورٹ کے پاس ہے. آئین کی تشریح کا حق بھی
पार्लियामेंट के पास नहीं है, उसके पास है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो केस है ये है 51 आर्टिकल 51 की तशरीह का केस है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का केस नहीं है। ये इब्हाम पैदा हुआ कि जनाब वाला एक पार्टी है उसको महरूम कर दिया गया है, उसके जो सर्टिफाइड मेंबर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी पार्टी की वाबस्तगी से महरूम कर दिया गया है, जबकि और उनको वो नशिस्तें जो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मिलनी चाहिए एक पार्टी को नहीं दी, यानी 51 जो है मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से है ना, वो जो तकसीम है नशिस्तों की वो गलत तरीके से की गई है। और गलत तरीके से इसलिए की गई है कि एक 13 जनवरी का फ़ैसला आया जिसकी गलत तशरीह की गई, खुद सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने कहा कि उसकी गलत तशरीह हुई। अब उसकी तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, अब उस तशरीह को आप पार्लियामेंट को कोई हक हासिल नहीं है कि वो करे। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया। इसके प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।